बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 28 मार्च है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से उनके चैम्बर में मुलाकात की। इस मुलाकात में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ जो सीनियर प्यून जज हैं सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह वो भी मौजूद थे, और वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो है वो वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और दीगर जो है वो लोग मौजूद थे। ये मुलाकात लगभग 1 घंटा 20 मिनट जारी रही, और इस मुलाकात के बाद जो कुछ हुआ है, हुकूमत ने जो ऐलान किया है, बड़ा फ़ैसला किया है, उससे बज़ाहिर ये लगता है कि जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ख़त लिखकर इस्तदा की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, जो उन्होंने अर्ज़ी डाली थी, जो उनका मैटर था, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और अब इंक्वायरी कमीशन की तरफ मामला जाएगा। मज़ीद सवालात खड़े हो गए हैं। क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें सामने आई हैं, वो मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी मामले के ऊपर फुल कोर्ट इजलास भी चल रहा है। लगभग ये हतमी है कि जो 6 जजेस ने मुतालबा किया था, जब वो मांग रहे थे, उसको तो मुस्तरद कर दिया गया है। क्या जो फुल कोर्ट इजलास है वो भी इस मामले को ओके कर देगा? क्योंकि हुकूमत ने ये ऐलान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सीनियर प्यून जज इनके साथ एक तवील मुलाकात के बाद किया है। इसके हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई, पहले तो मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर मैं आपको बताऊँगा कि असल में मांग क्या रहे थे ये 6 जजेस, मिला क्या है और बनने क्या जा रहा है, उसका आपको हल्का फुल्का अब एहसास जो है वो कहीं ना कहीं होने लगा है। अब इस सारे मामले के ऊपर एक अहम पहलू ये भी है कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनसे यानी कि कप्तान से खिलाड़ियों ने मुलाकात की है। जाहिर है कि ये मामला भी ज़ेर बहस आया होगा। उसके अलावा जो अपोजिशन लीडर का मामला है, सेनेट इंतखाबात का मामला है, खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के हल्फ उठाने या ना उठाने का मामला है। इंशाल्लाह उसको मैं फॉलो अप वीडियो में कवर करूँगा। और ख़ास तौर पर अगर इस ज़मन में कोई तहरीक की तरफ मामला ले जाने या एहतजाज वगैरह करने की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है, तो उसके लिए उनकी स्ट्रेटजी क्या है, वो कितना कारगर हो सकता है, कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, बट दैट नीड्स अ सेपरेट वीडियो। अब मैं आपके सामने पहले जो है उस मुलाकात की खबर रख देता हूँ कि जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पता चलता है कि गालिबन इस मुलाकात में क्या हुआ होगा, क्या इसका मकसद था और अब नतीजा क्या निकला है। जाहिर है कि जब वज़ीर-ए-आज़म ने ये मुलाकात की है, सबसे पहली तो राय ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और ये जो वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, जो 6 जजेस ने किए हैं, जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पहले टेन्योर और अब के टेन्योर से मुतल्लिक हैं। तो इल्ज़ामात तो हैं मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जिनको हेड करते हैं वज़ीर-ए-आज़म। तो एक तरीके से बहुत सारे लोग ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तो मुल्ज़िम थे, तो मुल्ज़िम ने चीफ जस्टिस से कैसे मुलाकात कर ली, और मुल्ज़िम ही ये कैसे फ़ैसला कर रहा है कि ये मामला किस तरीके से जो है वो चलना चाहिए। वो अमीर कज़ल बादशाह साहब का शेर है कि उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, और मुलाकात के बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने क्या बताया। नंबर 1, वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पर इंक्वायरी कराने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पर इंक्वायरी कराने का ऐलान किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वो तमाम मसरूफियात के बावजूद चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए जाएंगे। चीफ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही। मुलाकात में चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए, किसी भी इदारे के मामले में मदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाए। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अगले 2-4 रोज़ में उस कमीशन को नोटिफाई कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा कि किसको इस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही जो है वो सौंपी जाए। वज़ीर कानून का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म कल काबीना में ये मामला रखेंगे। ये मामला हम अदलिया पर छोड़ते हैं कि ये ख़त मिसकंडक्ट है या नहीं। TORs में इस ख़त और माजी के मामलात भी शामिल होंगे। हम समझते हैं ये एक इंतहाई संजीदा मामला है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए।
ان کا کہنا تھا کہ تاریخ فیصلہ کرتی ہے کون غلط ہے کون نہیں. ہائی کورٹ کے ججز ایک مقدس فریضہ انجام دیتے ہیں, ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں. میں سمجھتا ہوں جب ایسے معاملات آئیں تو ان کو دبایا نہ جائے. انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم نے ملاقات میں اہم مسائل کی نشاندہی کی. ملاقات میں بعض اہم قومی امور بشمول ٹیکس معاملات پر بات ہوئی. اب یہ ہے کل ملا کر وہ گفتگو اور اس کا لب لباب جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آن بہاف آف دا گورنمنٹ کیا ہے. 2-3 باتیں بڑی ابھر کر سامنے آئی ہیں. نمبر 1 کہ یہ کمیشن بنانے جا رہے ہیں. نمبر 2 کمیشن جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیا اس کمیشن میں دیگر ججز بھی شامل ہوں گے یا صرف 1 ممبر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے اور ان کی وہ جو ہے وہ کمیشن بنے گا, یا اس کے جو TORs بنتے ہیں ٹرمز آف ریفرنس اس میں کیا کچھ شامل ہوگا. ایک بات بڑی زبردست اور حیران کن ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم یہ معاملہ عدالت کے اوپر چھوڑتے ہیں, عدلیہ پر چھوڑتے ہیں کہ یہ خط مس کنڈکٹ ہے یا نہیں. یعنی کہ یہ جو 6 ججز ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا, اس خط کو ان ججز کا مس کنڈکٹ قرار دینا یا نہ دینا کہ انہوں نے غلط کیا یہ خط لکھ کر, یہ اب عدلیہ پر چھوڑ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ 6 ججز ہیں, ان کے خلاف بھی کسی کارروائی کا اندیہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے دے دیا گیا ہے. اب اس کے بعد کیا اس میں معلوم پڑتا ہے کہ جو ماضی کے معاملات ہیں ٹرمز آف ریفرنس جو اس کمیشن کے ہوں گے وہ بھی شامل ہوں گے. یعنی کہ ماضی کے معاملات سے مراد یہ ہے کہ ماضی میں کب کس جج نے یا کس پارٹی نے الزامات لگائے کہ مداخلت ہو رہی ہے, اور ان معاملات کو بھی اب درمیان میں رکھا جائے گا, یہ کہا ہے حکومت نے. نمبر 1 میں آپ کے سامنے نا 2-4 اس میں چیزیں رکھ دیتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر اب ایک اور فل کورٹ اجلاس جو ہے وہ چل رہا ہے, اور اس سے اب کیا سامنے آتا ہے, اور فل کورٹ اجلاس اس سارے معاملے کو انڈورس کرتا ہے. بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ملاقات ہوئی جب چیف جسٹس سے تو یہ معاملہ باہمی رضامندی سے طے پایا ہے, اور کمیشن اگر بننا تھا تو کمیشن تو ظاہر ہے کہ جو انکوائری کمیشن ایکٹ ہے اس کے تحت ہی بننا تھا, اور وہ حکومت ہی بناتی ہے. کابینہ میں لے کر جائیں گے اور کابینہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کس جج کا نام آئے گا, سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج, اس پہ سب کا اتفاق ہوگا یا نہیں, خط لکھنے والے ججز ہیں ان کا اس پر اعتماد ہوگا یا نہیں. اس تمام بات سے قطع نظر پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ججز ہیں 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے یہ خط لکھا اور سنگین الزامات لگائے, ٹارچر کے الزام ہیں, اغوا کے ان کی فیملی ممبرز کے الزام ہیں, ان سے ویڈیو ریکارڈز کروانے کے الزام ہیں, اور ججز کے اوپر دباؤ کے الزامات ہیں, کریکر حملے کے الزامات ہیں, اور پرائیویٹ ویڈیوز جو ہیں ان کے ڈرائنگ روم, ماسٹر بیڈ روم, وہاں پر ان کی فیملی کی ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کرنے کے, یہ وہ الزامات ہیں جن کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ جو سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں ان کا آؤٹ کم تبدیل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب حکومت کا نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ تو انکوائری کرنے کا جو ہے وہ فورم ہی نہیں ہے, وہ فورم ہے ججوں کے احتساب کا, ججوں کی اکاؤنٹیبلٹی کا. وہ فورم جو ہے وہ ایجنسیوں کی اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں ہے, بات تو درست ہے, لیکن وہی فورم ہے جو کہ ججوں کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کے معاملات بھی دیکھتا ہے کہ ہونا کیا چاہیے اور کیا اس سے مانگا گیا تھا. مانگا یہ گیا ہی نہیں تھا, بالکل ایسا کچھ نہیں تھا کہ ان سے یہ مانگا گیا ہو کہ آپ کو انکوائری کمیشن بنا دیں, نہ یہ مانگا گیا کہ آپ اس کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کریں, نہ یہ مانگا گیا کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ان کے خلاف کسی مس کنڈکٹ کی جو ہے وہ انکوائری کی جائے, نہ یہ مانگا گیا کہ اس وقت کے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے, جسٹس کا عمر عطا بندیال, یا سینئر پیونی جج تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہو. معاملہ بڑا سمپل ہے, پیراگراف نمبر 1 لیٹر کا پیراگراف نمبر 8, 9, 10 اور غالباً 11 یہ آپ کو بڑی فصاحت کے ساتھ, بڑی تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ مانگا کیا گیا تھا. یہ تمام الزامات رکھے گئے, یہ آپ سب کے علم میں ہے. کہا کیا گیا تھا کہ ڈیئر سرز جن کو لکھا گیا, ایڈریس کیا گیا, جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, جسٹس منصور علی شاہ ہیں, جسٹس منیب اختر ہیں, جسٹس عامر فاروق خود ہیں, اور جسٹس محمد ابراہیم خان ہیں. یہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبرز, اور جو خط کی کاپی ہے وہ دیگر ججز کو بھی بھیجی گا. ان سے مانگا کیا گیا تھا, آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں میں. وی آر رائٹنگ ٹو سیک گائیڈنس فرام دا سپریم جوڈیشل کونسل, کہ ہم یہ خط لکھ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ود ریگارڈ ٹو دا ڈیوٹی آف اے جج
ٹو رپورٹ کہ ہمیں بتایا جائے کہ ایک جج کی، ایک منصف کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے رپورٹ کرے اینڈ رسپونڈ، اور کیسے اپنے رد عمل کا اظہار کرے ٹو ایکشنز آن پارٹ آف ممبرز آف دی ایگزیکٹو، کہ کوئی بھی اقدام اگر انتظامیہ کی ممبرز آف دی ایگزیکٹو کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، جس کو اسپیئر ہیڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر فی الوقت شہباز شریف، انکلوڈنگ آپریٹیوز آف انٹیلیجنس ایجنسیز، بشمول وہ نمائندے جو کہ خفیہ اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، دیٹ سیک ٹو انٹرفیئر ود ڈسچارج آف ہز ہر آفیشیل فنکشنز، کے یہ جو انتظامیہ ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریٹیوز ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مداخلت کریں ججز کے معاملے میں، ان کے جو آفیشیل سرکاری فنکشن ہے، کردار ہے، اس کو اس کے حوالے سے انٹرفیئرنس کریں، جن اقدامات کو، جن ایکشنز کو انٹیمیڈیشن جو ہے، یعنی کہ تھریٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اوپر بھی رہنمائی فرمائیں کہ جو ڈیوٹی ہے ان ججز کی جن کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے کولیگز جو ہیں ان کو اس قسم کا سامنا ہے، ان کو تھریٹ آ رہا ہے، ان کے اوپر دباؤ ہے، ان کے ساتھ واقعات کچھ اس قسم کے پیش آ رہے ہیں جن پر پریشرائز کر کے ان کا کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے کہ کب کب کس جج کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے تناظر میں انہوں نے کس کس فورم کو کیسے کیسے اپروچ کیا۔ اس وقت کے جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو کیا استدعا کی گئی، انہوں نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا، فل کورٹ ان سے مانگا گیا، نہیں کیا، ان سے کہا گیا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر لیں، نہیں ہوئی، ان کو یہ یقین دلا دیا عامر فاروق صاحب نے کہ میری بات ہو گئی ہے، اب آپ کو ہراس نہیں کیا جائے گا۔ یہ ججز ہیں، ان کا الزام یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ہراسمنٹ کا سلسلہ جاری رہا، اور اس تمام مدعے کو بیان کرنے کے بعد، یہ کہنے کے بعد کہ ہم آپ سے گائیڈنس مانگ رہے ہیں، انہوں نے یہ لکھا پیراگراف نمبر 9 میں، 8 میں تو انہوں نے بتایا کہ جو تمام ججز ہیں ان کا حلف ان کو کیا کہتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کیسے انہوں نے نبھانی ہیں۔ پیراگراف نمبر 9 میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا، جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس نے پرسکرائب کیا، اس نے واضح کیا ہے، اس میں کوئی ایسی رہنمائی موجود نہیں ہے، کوئی گائیڈنس موجود نہیں ہے کہ ججز نے کیسے ریاکٹ کرنا ہے جب ان کو انفلوئنس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی، یا ان کو کورس کیا جائے گا، ان پر دباؤ ڈالا جائے گا ممبرز آف دی ایگزیکٹو یا پھر انٹیلیجنس آپریٹیوز کی طرف سے بشمول۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر واضح ہے، ان کلیئر ہے کہ ایک جج کیسے پروو کر سکتا ہے کہ ایسی مداخلت ہو رہی ہے، ایسا دباؤ موجود ہے اگر وہ اس کو رپورٹ کرتا ہے، کیونکہ جو اونس ہے ٹو ڈو سو وڈ اپیئر ٹو بی آن دا جج، کہ جو الزام لگانے والا ہے اس کے اوپر یہ اب ذمہ داری آ جائے گی کہ وہ ثابت بھی کرے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ساتھ میں ججز نے یہ کہا کہ یہ بھی غیر واضح ہے کہ اگر ججز جو ہیں individually ward off acts aimed at intimidating them and interfering with discharge of their functions, or the judiciary as an institution can and will take steps to ensure that judges, individual judges aren't required to fend off coercion and intimidation on their own، کہ جن کو اس سارے معاملے کا سامنا ہے، کیا انہوں نے اپنی ہی عدالت لگا کے اس سارے معاملے کو دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور میں بلا لوں کہ ہاں جی بتائیں کیا کیا ہو رہا ہے، یا پھر اس میں وہ پھر ایک ود ان دا کورٹ کوئی بینچ بن جانا ہے، یا انہوں نے اس سارے معاملے کو لے کر چلنا ہے، تو یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے اس کے اوپر بھی رہنمائی مانگی گئی۔ ساتھ ہی جو ہے وہ while we fully support the need for judicial accountability، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس بات پہ بڑے کلیئر ہیں کہ جو عدلیہ ہے اس کی بھی احتساب جو ہے وہ ہونا چاہیے، جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور اسکروٹنی جو ہے وہ ججز کے کنڈکٹ کی must not be his refusal to succumb to intimidation by intelligence۔ بہرحال یہ جو ہے وہ بات لکھی گئی، اس کو ہم بڑی فصاحت سے، بڑی تفصیل سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ آخر میں پیراگراف نمبر 11 میں 10 میں تو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اور جسٹس صدیقی جو ہیں شوکت صدیقی، ان کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کس کس طرح اپنے معاملے کو ہینڈل کیا، دیکھا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم اس تمام درج بالا اور جو درج ذیل یا لف کیے گئے ڈاکومنٹس ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ریکویسٹ کیا کر رہے ہیں، استدعا کر رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کنونشن جو ہے
وہ بلایا جائے اور وہ جوڈیشل کنونشن کنسیڈر کرے کہ یہ جو انٹرفیرنس ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی ود جوڈیشل فنکشنز اینڈ اور انٹیمیڈیشن آف ججز ان اے مینر دیٹ انڈرمائنس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس کو ڈسکس کریں کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ کس طریقے سے متاثر ہوتی ہے جب اس قسم کی مداخلت ہوتی ہے۔ ایک ایسا کنونشن مائٹ پرووائڈ، ہو سکتا ہے کہ وہ فراہم کر دے اس حوالے سے مزید معلومات کہ کیا دیگر ججز، دیگر ہائی کورٹس کے ججز، دیگر جوڈیشری، کیا ان کو بھی اسی قسم کی صورتحال کا سامنا ہے جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے۔ اس قسم کی ادارہ جاتی مشاورت، سچ انسٹیٹیوشنل کنسلٹیشن مائٹ دین اسسٹ دا سپریم کورٹ، ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ کنونشن بلا کر یہ رائے لے لیں، مشاورت کر لیں، تو سپریم کورٹ کو معاونت فراہم ہو جائے ٹو کنسیڈر ہاؤ بیسٹ ٹو پروٹیکٹ، کہ وہ کس طریقے سے سب سے بہترین انداز میں عدلیہ کی آزادی کی حفاظت کر سکتی ہے۔ ایک ایسا میکنزم جو ہے وہ ترتیب دے سکے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ ان کے خلاف کیا کیا جائے گا جو کہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف کام کرتے ہیں، اینڈ کلیریفائی فار دا بینیفٹ آف انڈیویجول ججز، اور ہمارے جو انفرادی طور پر ججز ہیں ان کی جو ہے وہ ان کے فائدے کے لیے کم از کم ان کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ انہوں نے کیا کورس آف ایکشن لینا ہے، انہوں نے کیا طریقہ کار اپنانا ہے اگر وہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کے کوئی واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو ججز جنہوں نے یہ خط لکھا، انہوں نے کمیشن نہیں مانگا تھا، انہوں نے کیا مانگا تھا؟ انہوں نے رائے مانگی تھی، انہوں نے رہنمائی مانگی تھی، انہوں نے مانگا تھا کہ آپ کنونشن بلائیں، دیگر ججز سے بھی پوچھیں یہ معاملہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، باقی کس کس کے ساتھ چل رہا ہے، اور لیکن معاملہ کیونکہ سنگین تھا، خط تو ہو گیا لیک، خط آ گیا سامنے۔ یہ سوال بھی موجود ہے کہ خط کہاں سے لیک ہوا، کہ یہ جو 6 ججز ہیں جنہوں نے سائن کر کے یہ خط بھیجا انہوں نے لیک کیا؟ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں جسٹس عامر فاروق، ان کے پاس کاپی تھی، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے دیگر جو ممبرز ہیں ان کے پاس کاپی تھی، رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس کاپی تھی، دیگر ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے ان کے پاس کاپی تھی۔ یہ کاپی کہاں سے آئی؟ ججز نے دس لیٹر واز ناٹ مینٹ فار میڈیا، یہ تو طے ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کو، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کیا گیا ہے، میڈیا ہاؤس کو تو نہیں بھیجا گیا۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کس نے بھیجا ہے، کیا یہ خط لکھنے والوں نے بھیجا ہے، پھر وہ الزامات جو موجود ہیں حکومت کے کہ پولیٹیسائز کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، جو سیمی آفیشل نیم سرکاری موقف جو ہے وہ چل رہا ہے اس حوالے سے مختلف ٹویٹر ہینڈلز پر، وہ بھی پھینکنے والا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی سوال ہونا چاہیے۔ بہرحال جو انسیڈنٹس کوٹ کیے گئے ہیں، وہ جس کے دور حکومت کے انسیڈنٹس کوٹ کیے گئے ہیں، انہوں نے ملاقات کر کے چیف جسٹس کے ساتھ فیصلہ یہ سنا دیا ہے کہ انکوائری کمیشن بننے جا رہا ہے۔ اب اس کے فالو اپ میں ہم یہ ذرا ٹریک کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا تحریک انصاف اور دیگر جو اپوزیشن یا جو اس حوالے سے اپنا موقف رکھتے ہیں، 6 اپریل کو تو تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے جلسہ، اس جلسے میں وہ کیا کرتے ہیں، کسی مہم کی طرف، کسی تحریک کی طرف جانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ 25 اپریل کو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بلوچستان سے اپنی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی اب یہ کیسے انفولڈ ہوگا، اس کو فالو کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔